Audio Jungle. Audio Jungle. आसम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम फिर मैं और अली भाई बैठे हुए हैं और आज हम बात करेंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो स्वीडन में रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। उनकी ये किताब है पंजाब ब्लडेड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड। ये इससे बेहतरीन किताब पंजाब की पार्टीशन के ऊपर मिलनी मुश्किल है। एक तो बिल्कुल तहकीक के ऐन असूलों के मुताबिक उन्होंने मेरे ख्याल कोई सोर्स नहीं छोड़ा होगा, हर चीज उन्हें खंगाल मारी है। और दूसरा जो इसमें सबसे बढ़ के जिसमें बात है वो है आई विटनेस अकाउंट्स, जो लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा उसको बयान किया, लोगों ने एडमिट किया उनके सामने कि उन्होंने क्या किया। तो ये किताब हर किसी को पढ़नी चाहिए, खास तौर पे पंजाबियों को तो ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि एक जो अलमिया है पंजाब का, एक पंजाब की ट्रेजेडी से गुजरा है, उसके बारे में लोगों को एक बिल्कुल इम्पार्शियल हिंदू सिख मुसलमान पॉइंट ऑफ व्यू से हट के एक इम्पार्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेगा। आज मैं अली भाई के साथ इस किताब के ऊपर बात करूंगा और हम इस किताब के जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको लेके हम आगे चलेंगे। तो अली भाई आप तैयार हैं? जी जी, बात करते हैं। जी अली भाई, फिर आप बताएं कुछ इस किताब के हवाले से हमें बताएं कि जो पंजाब की पार्टीशन हुई उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें बताएं और फिर हम मजीद बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब के बारे में आपने तारुफ करवाया है, वो किसी मजीद तारुफ के मोहताज नहीं है। एक बड़ी इल्मी और जेन्युइन स्कॉलर है। आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत कम है और उनकी 3 किताबें बड़ी ज़बरदस्त हैं इस हवाले से। एक तो ये पंजाब की पार्टीशन पे है, ऑक्सफोर्ड प्रेस ने छापी है ये किताब। और एक उनकी किताब जो आई थी शुरू में मैंने पढ़ी थी, वो थी पाकिस्तान ए गैरिजन स्टेट। उसमें भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प हकायक जो हैं विद रेफरेंसेस इकट्ठे किए और एक मुकदमा पेश किया है पाकिस्तान की रियासत की तश्कील के हवाले से। और अब जो रिसेंट उनकी बुक आई है जिन्ना साहब के ऊपर, उसका नाम ही जिन्ना है और वो बड़ी हॉट सेलिंग बुक है। इंडिया, पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं और आम ऑडियंस भी उसको बड़े शौक से पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की इस किताब के ऊपर तो अगर मुकम्मल बात की जाए तो मेरे ख्याल कई सेशन दरकार है इस किताब को डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम चीदा बातें जो डॉक्टर साहब ने की हैं या अमूमी तौर पे हमारे इल्म में हैं या उसमें जो दूसरे रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, दूसरी स्टडीज भी मौजूद हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो रेफरेंसेस हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब की किताब में से हैं। अब ये जो पंजाब की तकसीम का मुकदमा है, ये बुनियादी तौर पे देखें बरेसर की तकसीम जो है वो जो पार्टीशन हुई है 1947 में, अगस्त 1947 में, ये बेसिकली पंजाब और बंगाल की तकसीम हुई है विद इन इंडिया। और इसमें पंजाबी सबसे ज्यादा मुतासर हुए और उसके बाद बंगाली मुतासर हुए। बंगालियों की तकसीम एक पहले भी हो चुकी है तारीख में विद इन इंडिया, जिसे हम कहते हैं तकसीम बंगाल 1905 में, और 1911 में गालबन उसकी तनसीख हो गई थी सियासी और इंतजामी वजूहात की बुनियाद पर। अब पंजाब की जो तकसीम है, या तो आप इसको देखें कि इसके पीछे ओरिजिनल अवामल क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी डिस्कस किए हैं और हम भी देखते हैं। लेकिन जब हम इसको कभी देखें एक मजहबी नुक्ता नज़र से, क्योंकि ये इलाका जो था यहाँ पे मुसलमान, सिख और हिंदू जो थे ये यहाँ पे बसते थे और सदियों से यहाँ इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन आखिर ऐसे कौन से अवामल है जिसकी वजह से ये ना सिर्फ तकसीम हुए बल्कि एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। इसमें सबसे बड़ा अलमिया जो है वो सिर्फ जमीन की तकसीम नहीं है,
اس میں سب سے بڑا المیہ میرے نزدیک انسانی المیہ ہے کہ جس کے تحت بلڈ شیڈ ہوا، ملین کے قریب لوگ مارے گئے اور لاکھوں بیسیوں لاکھوں لوگ جو تھے وہ دربدر ہوئے، اور اپنے پیچھے ان گنت وہ جو نقوش چھوڑ گئے انتہائی تلخ یادوں کے اور انتہائی رنجیدہ ان کہانیوں کے، جو کہ آج بھی آپ پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کے دل اسے لرز جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جب ہم اس کو تھوڑا سا تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو سکھوں کا مسلمانوں کے ساتھ تاریخ میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے تصادم تو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس تصادم میں یقیناً اشرافیہ جو تھی وہی پیش تھی اور ساتھ تھے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چاہے وہ اورنگزیب کا زمانہ ہو، چاہے وہ گرو تیغ بہادر کا زمانہ ہو، چاہے وہ بعد میں اس سے پہلے اکبر کا زمانہ ہو، اور اس کے بعد کے جو ہم دیکھتے ہیں عوامل، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کا زمانہ جب آتا ہے اس کے اپنے سیاسی نتائج نکلتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے پاور پلے کے حوالے سے، اور پاور جہاں آتی ہے، سیاست جہاں آتی ہے، وہاں پہ ہمیشہ کانفلکٹ اور فسادات ہوا کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ سکھ ازم کے اندر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو پاور کے حوالے سے کانفلکٹس تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی لگاؤ بھی رہا ہے دونوں طبقات کے اندر۔ مثلا بابا گرو نانک جو تھے، ان کے جو سب سے قریبی دوست تھے بھائی مردانہ، تو وہ مسلمان تھے اور ان کے ساتھ ان کا بڑا قریبی لگاؤ تھا، اور اس کے بعد جو مسلمان ہمارے گزرے ہیں بہت سارے صوفی بزرگ، خاص طور پہ میاں میر، جو گولڈن ٹیمپل کی بنیاد ہے وہ میاں میر نے رکھی ہے۔ تو صوفی نقطہ نظر سے اور ایک مذہبی نقطہ نظر سے یہ دونوں طبقات ایک دوسرے کے بہت قریب بھی رہے ہیں، لیکن سیاسی اور پاور شیئرنگ کے حوالے سے جب کبھی دیکھا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے فسادات بھی ہوئے۔ اچھا، اس کو میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں کہ برصغیر میں جب انگریز آ گیا 1857 کے بعد، تو برصغیر کی جو اشرافیہ تھی، خاص طور پہ مسلمان اشرافیہ جس نے پہلے رول کیا تھا یا جس نے پہلے یہاں پہ جس کے پاس طاقت تھی، وہ سب سے زیادہ انسیکیور ہوئی کہ اب ہمارے ساتھ کیا بنے گا، کیونکہ ڈیموکریٹک وے آف گورنمنٹ جو تھا وہ تو میجورٹی کے لیے تو سوٹیبل ہو سکتا ہے، لیکن مائنورٹی کے لیے تو کبھی سوٹیبل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور مسلمان نے یہاں جو حکومت کی ہے 700-750 سال، وہ بینگ اے مائنورٹی یہاں پہ حکومت کی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کے اس فکر سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا کہ میجورٹی وہ اشرافیہ جو میجورٹی سے تعلق رکھتی ہو اس کو ڈیموکریسی زیادہ سوٹ کرتی ہے، وہ اشرافیہ جو منارٹی سے تعلق رکھتی تھی وہ عام طور پہ وہ تھی مسلمان مائنورٹی میں تھے نا، تو اسی کی اشرافیہ کی بات ہو رہی ہے، مسلمان اشرافیہ کی بات ہوتی ہے۔ یہاں میں ہندو اشرافیہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو مسلمان اشرافیہ کی بات، کہ مسلمان اشرافیہ نے اپنے لیے تھریٹ محسوس کیا کہ اس ڈیموکریسی میں، اور اس کا سر سید نے برملا اظہار بھی کیا، اور سر سید جو تھے وہ بقول ڈاکٹر اشتیاق احمد بھی، اور میرا بھی ویسے خیال ہے، باقی بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ تو خیر ہمارے استاد ہیں، لیکن میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں کہ سر سید بھی جو تھے وہ اشرافیہ کے نمائندہ تھے، وہ عام آدمی کے نمائندہ نہیں تھے، اور انہوں نے جو ترجیحات پیش کی، جو سولوشنز پیش کی، وہ اشرافیہ کے لیے تھے، وہ عام آدمی کے لیے نہیں تھے۔ اینی وے ان کا یہی خیال تھا کہ لوگوں کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، اور انگلش جو نیا دستور ہے، ایک جو آئین سازی کا اور ایک جو طریقہ کار ہے، نئی ریاست کا ڈھانچہ جن بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس میں ان کو جو ہے نا وہ بہت ساری ایکسپرٹیز حاصل کرنی چاہیے۔ تو 1906 میں سر آغا خان سوئم جو تھے، ان کی قیادت میں مسلمانوں کا وفد جو ہے وہ برٹش سے ملتا ہے، اور ان کی نیگوسیشن جاری ہوتی ہے۔ مسلم لیگ کا قیام 1905 میں ہوتا ہے، 1906 میں غالباً مسلم لیگ کا قیام، کوئی آگے پیچھے اگر ڈیٹ ہو جائے تو بہرحال اسے مارجن آف ایرر دے دیا جائے برائے مہربانی، کیونکہ چیزیں ساری تو لکھی نہیں ہوتی، یاد بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ۔
تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو 1909 کی جو ریفارمز تھی اس میں جداگانہ انتخابات کا رائٹ مل گیا تھا ہندوستان میں مرکزی سطح پہ، اور سکھوں کو 1919 میں ملا ہے. یعنی یہ ایک انگریزوں کا یہاں کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہر 10 سال بعد ہم ریفارمز کریں گے اور بتدریج یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ پاور شیئرنگ کریں گے، انہیں اپنے ساتھ حکومت میں یا اختیارات میں حصہ دار بنائیں گے. تو جب سکھ جو ہیں وہ پنجاب میں آ جاتے ہیں جداگانہ انتخابات کے نتیجے میں پاور میں، اور مسلمان مرکز میں آ جاتے ہیں، تو اس کا جو ایک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے شکار آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں. جب آپ مین سٹریم پالیٹکس سے نکل جاتے ہیں اور ایک مرکزیت سے نکل کے آپ کوٹا سسٹم کی پالیٹکس میں چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ ایک بہت لمیٹڈ جو ہے منورٹی اور ایک لمیٹڈ گول کے لیے آپ کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو رہ جاتی ہیں. تو جب آپ سرکل آپ کا کلوز ہو جاتا ہے تو آپ کے پھر گول اور آپ کی جو ایک کوشش ہے وہ بھی بہت حد تک اس سے متاثر ہو جاتی ہے. یہی حال مسلمانوں کے ساتھ مرکز میں ہوا، اور یہی حال جو تھا وہ سکھوں کے ساتھ پنجاب کی پالیٹکس تک ہوا. تو یہ بھی ایک اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ. شکریہ علی بھائی، یہ بڑا مزیدار بیک گراؤنڈ ہے. اور میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو اگر ہم آئیں پنجاب میں 1940 کے بعد جو مسلم لیگ نے ریزولوشن پیش کیا، تو اس وقت کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جو پروویژنل گورنمنٹ تھی وہ سر فضل حسین کی تھی، اور سر چھوٹو رام کے ساتھ مل کے یہ پنجاب یونینسٹ پارٹی جو کہ مسلمان زمینداروں اور ہندو زمینداروں کی ایک کولیشن تھی، لیکن اس کو سکھوں کی طرف سے بھی سپورٹ تھی. تو بڑا ایک جس طرح پنجاب میں بڑی، میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ایک اچھا پاور شیئرنگ چل رہی تھی. ایسی گورنمنٹ تھی جس کو تینوں کمیونٹیز کی حمایت حاصل تھی. تو اسی یہ جو آپ نے کہا کہ پاور کنفلکٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جب سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پھر پرابلم ہوتی ہے. تو یہ پاور شیئرنگ کیا تھی اور یہ کیسے ختم ہوئی اور مسلم لیگ کیسے انٹر ہوئی اور 46 کے انتخابات تک ذرا آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں، یہ 1920 میں خلافت موومنٹ چلتی ہے. اس سے پہلے لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے 1916 میں. اس میں جناح صاحب جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر قرار پاتے ہیں. 1920 میں خلافت موومنٹ چلتی ہے، ایجیٹیشن کا زمانہ آتا ہے. گاندھی جی جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. خلافت موومنٹ جیسے سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ ترکی کی جو آٹومن امپائر تھی اس کے خلاف جب جنگ عظیم اول میں وہ اتحادی تھے، برٹش کے اگینسٹ تھے، اور برٹش نے جب ان کے حصے بکرے علیحدہ کرنے شروع کیے اور عرب نیشنلزم کو ہوا دی اور ٹرکس کا جو ایریا تھا اس کو انہوں نے تقسیم کرنا شروع کیا، تو اس کے خلاف برصغیر کے مسلمانوں نے احتجاج اور آواز جو تھی وہ بلند کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اس کے نتیجے میں گاندھی جی جو تھے وہ مسلمانوں کے انہوں نے ساتھ دیا، لیکن کچھ پرتشدد واقعات ہوئے، جیسے کہ چورا چوری کا ایک واقعہ تھا کہ اس علاقے میں ایک پولیس اسٹیشن میں غالباً 21 کے قریب یا 22 کے قریب پولیس والے مارے گئے. پھر ادھر مالابار میں موپلا جو تھے انہوں نے ایک سال بعد غالباً 1926 کی نہیں 1921-22 کی بات ہے، وہاں پہ بھی فسادات ہوئے اور وہاں پہ بھی ہندو لوگ مارے گئے. تو یہ جو معاملات تھے، جو ایجیٹیشنز تھیں، وہ برصغیر کی پالیٹکس میں انوالو ہو چکی تھیں. مسلمان جو تھے ان کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ بھی پالیٹکس میں انوالو ہو چکی تھی، اور آپ کے جو دیوبند کے لوگ ہیں وہ بھی پالیٹکس میں آ چکے تھے. پنجاب کی جو پالیٹکس ہے اس میں 1923 میں یونینسٹ پارٹی جو ہے وہ سرگرم تھی. سر فضل حسین جو تھے اس کے روح رواں تھے، اور یہ جو پارٹی بنیادی طور پہ سیکولر لوگوں کی پارٹی تھی، اور اس میں مقامی لوگ تھے، جاگیردار تھے، اور اربن کلاس جو تھی وہ زیادہ تر کانگریس کے ساتھ تھی، اور جو رورل ایریے کے جو ذمہ دار تھے وہ
ان لوگوں کے ساتھ تھے یونینسٹ پارٹی کے. اس میں امبالہ کے ہندو جاٹ بھی تھے اور ادھر سے پنجاب کے سکھ ذمہ دار وہ بھی تھے. مسلمانوں کی تعداد چونکہ زیادہ تھی وہ بھی اس میں شامل تھے. تو یونینسٹ پارٹی کا ایک پنجاب کی پالیٹکس میں رول رہا. یہاں پہ ایک فطری سا بیلنس تھا, ایک پولیٹیکل بیلنس بھی تھا. پھر یہاں سے سکھ اور مسلمان جو تھے وہ برٹش کے لیے فوج میں بھی خدمات سر انجام دیتے تھے. تو یہاں پہ ایک پولیٹیکل اور ریلیجس ہارمنی بہرحال قائم تھی. لیکن اس میں نا ایک دراڑ پڑتی ہے, وہ یہ پڑتی ہے کہ جیسے پنجاب میں شہروں میں مذہبی تحریکیں شروع ہوتی ہیں بہت ساری, جس کے اندر ہندوؤں کی بھی تحریکیں ہیں, سکھوں کی بھی تحریکیں ہیں, کرسچنز کی بھی تحریکیں ہیں, مسلمانوں کی بھی تحریکیں ہیں. اور جیسے کرسچن چرچ کی آمد ہوتی ہے بر صغیر میں, اور یہاں پہ کیتھولک بھی آتے ہیں, پروٹیسٹنٹ بھی آتے ہیں, میتھوڈسٹ بھی آتے ہیں, سالویشن آرمی بھی آتی ہے. ایک مناظرانہ سا کلچر شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر کرسچینٹی کے لوگ بھی ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں. پھر ان کا مناظرے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, پھر مسلمانوں کے مناظرے ہوتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ. اب اس کی بھی کافی لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ. پنجاب میں کسی زمانے میں بھکتی کی تحریکیں بھی چلی ہیں, اور جو کہ ایک صلح کل کی تحریکیں تھیں جس میں بابا گرو نانک کی تحریک شامل تھی. پھر شدھی کی سنگٹھن کی تحریکیں بھی چلی ہیں. پھر آریہ سماج اس کا ایک شاخسانہ تھا, لوگوں کو واپس کنورٹ کرنا اسلام کی طرف. تو یہ سب کچھ بھی پیرالل اس ایک پلورل سوسائٹی میں چل رہا تھا. مذہبی طور پہ بھی یہاں پہ ایک سرد جنگ جو تھی وہ اس خطے میں چل رہی تھی. لیکن یہ جو مناظرانہ کلچر تھا, اس کو 20s کے آن ورڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹل 40 اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے. آریہ سماج کے بہت سارے مناظرے ہوئے جس کے اندر جماعت احمدیہ بھی پیش تھی, اور جماعت احمدیہ کے جو بانی تھے, بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب, ان کے زمانے میں بھی آریہ سماج کے ساتھ بہت سارے مناظرے ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آریہ سماج کے جو راجپال تھے, جس نے 1926 میں غالباً ایک کتاب رنگیلا رسول کے نام سے پبلش کی, پھر اس کے نتیجے میں غازی علم دین والا جو واقعہ ہے وہ رونما ہوتا ہے. غازی علم دین کو جب پھانسی ہوتی ہے تو اس واقعے کے نتیجے میں لاہور میں ہندو مسلم ٹینشن جو ہے یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے جو واقعات تھے یہ پیرالل چل رہے تھے. تو انہی واقعات کے تسلسل میں پنجاب کے اندر ایک جو مذہبی ٹینشن تھی, جو سیاسی سطح پہ بھی تھی اور مذہبی حوالے سے بھی تھی, وہ بھی لاوا پکتا رہا ہے ساتھ ساتھ. شہید گنج, مسجد شہید گنج کے بارے میں بتائیں گے آپ؟ مسجد شہید گنج کا واقعہ جو ہے, یہ تو اصل میں اس قسم کے جو واقعہ جیسے مسجد شہید گنج کا واقعہ یا مسجد کانپور کا واقعہ, یہ مسلمانوں کے واقعات سکھوں کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ نہیں تھے. یہ ایک انفرادی سطح کے واقعات تھے جو انگریز سرکار کے ساتھ تھے. اور اس کے اندر جو مسجد کانپور میں, شہید گنج میں مسلم لیڈرشپ تو آئی کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن مین سٹریم جو مسلم لیڈرشپ تھی وہ اس سے دور رہی ہے اس قسم کے واقعات. یعنی اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کا یہ جو کمیونل رائٹس تھے اور مذہبی فسادات میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا. مذہبی فسادات میں کردار ہے آپ کے مناظرانہ رویوں کا, پولیٹیکل انٹرسٹ کا اور پاور شیئرنگ کا. تو ان کا زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کانفلکٹ ہے. تو اس لیے میں اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ اس قسم کے واقعات کا کوئی پنجاب کی ڈویژن یا اس کی کوئی فسادات اور قتل و غارت کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا. شکریہ علی بھائی. علی بھائی یہ بتائیں کہ مسلم لیگ جو تھی وہ ڈویژن چاہتی تھی انڈیا کی, وہ تقسیم چاہتی تھی, لیکن بڑے مطلب 47 سے 3-4 سال پہلے تک ہمیں اتنی مضبوط مسلم لیگ نظر نہیں آتی. تو مسلم لیگ پنجاب میں کیسے انٹر ہوئی اور اتنی پاور اس نے پنجاب میں کیسے حاصل کر لی؟ 1937 کے جو انتخابات ہوتے ہیں 1935 کے ایکٹ کے نتیجے میں 37 میں انتخابات ہوئے,
اور ان انتخابات میں مسلم لیگ جو تھی وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی، سندھ میں بھی کوئی نہیں ملی، پنجاب میں 2 سیٹیں ملی، ان میں سے بھی ایک میرا خیال ہے کہ وہ کراس کر گئے ممبر جو تھے۔ صوبہ سرحد جو اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا، وہاں پہ تو ویسے ہی ان کی کوئی زور نہیں تھا۔ بلوچستان میں انتخاب نہیں ہوتے تھے۔ جو بنگلہ تھا، بنگال تھا، ایسٹ بنگال، وہاں پہ غالباً 40 کے قریب سیٹیں تھیں۔ 37 میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر جناح صاحب کی جگہ کوئی اور شخصیت ہوتی تو وہ تو بیٹھ جاتا کہ یار ہمارا تو بسات لپیٹی گئی ہے۔ لیکن برصغیر کی پالیٹکس یا دنیا کی جو پالیٹکس ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر بیرونی عوامل کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ادر فیکٹرز، وہ بڑے امپورٹنٹ ہے۔ 37 کی جو ساری ایک اس کا تناظر ہے، اس کے پیچھے نہرو صاحب کی بھی ظاہر ہے، پوری موومنٹ ہے۔ نہرو صاحب نے 36 میں غالباً بیان دیا تھا کہ جو انڈیا ہوگا ہم اس کو سوشلسٹ انڈیا بنائیں گے۔ یہ چیز جو تھی یہ یونینسٹ پارٹی کے اکثر جو ممبران تھے، جو جاگیردار تھے، ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی، اور انگریز کے لیے تو بالکل قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ تو قطعاً یہ نہیں سوچ سکتے تھے کتنا بڑا خطہ زمین جو ہے وہ فیوچر میں کمیونسٹوں کے ہاتھ چلا جائے، رشیا کے ہاتھ چلا جائے۔ تو ان کی جو انٹیلیجنسیا تھی، انہوں نے اپنی اسکیمیں لڑانی شروع کر دی، انہوں نے اپنی ایک علیحدہ سے ان کا ہوم ورک شروع ہو گیا۔ اس کے اوپر کبھی کسی دن ہم کریں گے ایک علیحدہ پروگرام کہ انگریز اس معاملے میں کیا سوچتے تھے، یا ان کا کیا، وہ کس نظر سے اس سارے خطے کو دیکھ رہے تھے۔ ہم تو بھی اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں نا، مسلمان یا پاکستان کے لوگ یا انڈیا کے لوگ یا لیڈرشپ کیا کر رہی تھی۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ بھی ہے نا کہ برٹش کیا سوچ رہے تھے یا ان کی کیا پلاننگ تھی۔ تو 37 کے انتخابات کے نتیجے میں کانگریس آ گئی پاور میں، لیکن 1 سپتمبر 39 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے، تو ہندوستان کی جو کانگریس تھی، یہ ان کا خیال تھا کہ جب تک ہمیں پاور نہیں مل جاتی ہم اس جنگ کے بارے میں کوئی کسی قسم کا ڈیسیژن نہیں لیں گے یا لینا نہیں چاہیے۔ لیکن برٹش جو تھے انہوں نے غالباً 3 سپتمبر کو انہوں نے گورنر جنرل نے اس نے وائسرائے نے اس نے اعلان کر دیا کہ انڈیا جو ہے یہ اس کی جو اس کو اس نے وار ڈکلیئر کر دی کہ انڈیا جو ہے وہ ان اسٹیٹ آف وار، جس کا احتجاج جو تھا وہ کانگریس نے اس طرح کیا کہ انہوں نے 39 میں پھر 2 سال بعد بھی اپنی منسٹری سے سارے استعفے دے دیے تھے۔ جب انہوں نے استعفے دے دیے، انہوں نے پھر ساتھ موومنٹ چلا دی، کوئٹ انڈیا موومنٹ۔ کانگریس نے کوئٹ انڈیا موومنٹ جیسے ہی چلتی ہے تو کانگریس کی لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو مسلمان تھے یا جو برٹش کے ساتھ جو لائل لوگ تھے، جن میں جناح صاحب بھی تھے، انہوں نے برٹش کو یہ یقین دلایا، لارڈ لیلت وغیرہ کو، کہ ہم آپ کو کمپلیٹلی سپورٹ کریں گے، اور اس سپورٹ کے نتیجے میں انہوں نے ان کو فوجی جو تھے وہ آل اوور دا انڈیا ان کی بھرتی کے لیے بھی انویٹیشن دی، اور یقیناً یہاں سے بہت سارے لوگوں کو سپورٹ بھی کیا جنہوں نے پھر برٹش آرمی جوائن کی۔ ایک تھی برٹش آرمی، ایک تھی برٹش انڈین آرمی۔ تو یہ بیسیکلی برٹش انڈین آرمی کے لوگ تھے جس کے اندر آفیسر جو تھے وہ برٹش ہوا کرتے تھے، اور باقی جو لوگ تھے وہ ہندوستان سے، جس میں زیادہ تر تعداد مسلمانوں کی اور سکھوں کی تھی۔ ایک طرف تو مسلمان جاتے ہیں، پنجاب سے بہت زیادہ لوگ گئے، جو پنجابی تھے، مسلمان جو تھے، کیونکہ پنجاب میں 55% کے قریب آبادی مسلمان تھی، اور باقی جو سکھ تھے وہ بھی یہاں سے جانا شروع ہو گئے۔ کانگریس کی لیڈرشپ ساری جیلوں میں ہے۔ تو آپ کی اس بات سے اگر میں نتیجہ حاصل کروں تو وہ یہ کہ ایک تو جو نہرو صاحب نے اعلان کر دیا تھا ایک سوشلسٹ ہونے کا اور پھر لینڈ فارمز کا، اس نے پنجاب کے مسلمان زمینداروں کو مطلب پریشان کیا کہ وہ ان کے مفادات کے وہ اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 46 کے الیکشن ہوئے اس سے
पहले तकरीबन 5 साल तक सारी जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो जेलों में थी, तो जैसे मुस्लिम लीग को एक फ्री हैंड मिला था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या ये मेरी बात दुरुस्त होगी? हाँ जी, देखो मुस्लिम लीग को फ्री हैंड इसलिए मिल गया कि कांग्रेस की लीडरशिप सारी जेलों में थी, ब्रिटिश के साथ मुस्लिम लीग के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हो गए, इन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको इन्होंने आर्मी दी, सिखों ने सपोर्ट किया, सिखों ने भी आर्मी दी। जिन्ना साहब की जो थी अंडरस्टैंडिंग थी इनके साथ के जंग की सपोर्ट के बाद जब आप इख्तियारात की जो है वो उसको करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो है पावर मुसलमानों को दी जाएगी और इनको हक खुद इरादियत दिया जाएगा, जो है राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन दिया जाएगा। तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है जिन्ना साहब की तो ब्रिटिश के साथ होगी थी। जो इन्होंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने जो बेसिकली मुकदमा पेश किया वो उन्होंने यही पेश किया। इनका जो बुनियादी मुकदमा है उसमें 2 चीजें हैं जो मुझे समझ आई है। पहली चीज कि जिन्ना साहब he was 100% he wanted to divide India first of all। आम तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि जिन्ना साहब जो थे इंडिया की तकसीम नहीं चाहते थे, ये कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी। कांग्रेस कतई ये नहीं चाहती थी कि मजहब की बुनियाद पे कम्युनल जो बेसिस के ऊपर इंडिया की तकसीम हो। ये इन्होंने बेसिकली साबित किया है तमाम रेफरेंसेस से, जिन्ना साहब की स्पीचेस से, जिसमें 1940 की स्पीचेस से ऑनवर्ड सारी उनकी स्पीचेस, उनकी जो इंटरव्यू, उनकी तकरीरें, उनके बयान और उनकी जो इंटरव्यूज हैं, उनसे इन्होंने साबित किया है कि जिन्ना साहब जो थे वो 100% इंडिया को तकसीम करना चाहते थे मजहब की बुनियाद के ऊपर। एक बात ये जी मैं वो हम करते हैं वो बात उसके ऊपर। मैं असल में ये चाह रहा था कि ये जो पंजाब की तकसीम हुई है और जितना ब्लड शेड हुआ है जरा उसकी तरफ हम मतलब कंसंट्रेट करते हैं। तो आखिर वो क्या अवामल थे कि जो मुस्लिम लीग है उसने 46 के इलेक्शन में इतनी सीटें जीत ली कि वो ये दावा कर सके कि पंजाब के मुसलमानों की वो नुमाइंदा है? मैं 42 में इन्होंने शुरू की, मैंने बताया ना, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की। जैसे लीडरशिप इनकी आती है बाहर उस टर्माइल से, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो उसके नतीजे में एक ज़ाहिर वो कांग्रेस अकेली उसमें शामिल थी और मुस्लिम लीग जो थे उसमें वो लोग शामिल नहीं थे। मीनवाइल जब इनके लिए मैदान खाली था मुस्लिम लीग के लिए और इनको पंजाब में, बंगाल में और बाकी इलाकों में लोगों के लिए लोगों को कन्विंस करना आसान हो गया। और इसमें देखें सबसे एक इम्पोर्टेंट रोल था जिसको डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि नेहरू ने बड़ी गलती की 36 में, जो उसने बयान दे दिया एक स्पीच में कि हम एक सोशलिस्ट इंडिया की बुनियाद रखेंगे जिसके अंदर कोई जागीर नहीं होगी। ये जो बयान था वो उसके नतीजे में जो पंजाब की जो एक फ्यूडल क्लास थी वो और ब्रिटिश, ये दोनों फिर नेहरू के खिलाफ हो गए और ये नेहरू को एक खतरा समझना शुरू हो गए। इसका भी मुस्लिम लीग ने भरपूर फायदा उठाया और इधर जो थे सर सिकंदर भी नहीं रहे 42 में, उनकी भी वफात हो जाती है। सर छोटू राम भी नहीं रहे और यूनियनिस्ट पार्टी वैसी डाइल्यूट हो गई और उनकी जो लीडरशिप थी वो कांग्रेस की तरफ देखने की बजाय उन्होंने बेसिकली लीग की तरफ देखना शुरू कर दिया। ये बेसिकली जो था वजह थी कि जिसकी वजह से लीग को पंजाब में जो थी इम्पोर्टेंस मिली और सीटें मिली। तो क्या जिन्ना ने या मुस्लिम लीग ने पंजाब के जिम्मेदारों को ये यकीन दिलाया था कि उनकी जगीरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा? यकीनन यकीन दिलाया था, उसकी वजह कि जब आप कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम होगा और एक इस्लामिक स्टेट बनने जा रही है तो इस्लामिक स्टेट में तो किसी किस्म का सोशलिज्म और कम्युनिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है ना। नहीं, सोशलिज्म कम्युनिज्म मतलब लैंड फार्म करने के लिए सोशलिज्म तो जरूरी नहीं है ना, वो तो डेमोक्रेसी में भी हो सकता है। तो लैंड रिफॉर्म की तो दूर दूर तक कोई बात ही नहीं हुई पाकिस्तान की पॉलिटिशियन के हवाले से। लैंड रिफॉर्म की
کیوں, کیا وجہ اس کی؟ مجھے آپ کی کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں, کیا مطلب جناح اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے زمینداروں کو اپنی طرف, ان کا ووٹ لینا چاہتے تھے, اس وجہ سے؟ جناح صاحب نے میرے کسی ایسے نالج میں نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ بھی اس قسم کی انٹینشنز کا اظہار کیا ہو کہ وہ ان کا اکنامک ایجنڈا کیا ہے. وہ تو جہاں کہیں انہوں نے بات کی ہے وہ تو انہوں نے ایک اسلامی ریاست کی بات کی ہے, سنی بریلویوں کو ساتھ ملایا ہے. بریلوی جو پیر تھے, علماء, مشائخ, وہ ان کے بڑے سپورٹر تھے. انہوں نے جب کبھی بات کی ہے وہ جی. تو آج کی زبان میں اگر بات کریں تو جناح صاحب نے الیکٹیبلز اپنے ساتھ ملائے تھے. الیکٹیبل تھے. یہ ایک پولیٹیکل فگر کے حوالے سے تو ہی واز ویری سکسیسفل پرسن کہ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ چیزیں مینیپولیٹ کی ہیں. اور اس میں جو سب سے نیگیٹو رول ہے وہ ہے جو بلڈ شیڈ ہوا ہے. جی, اس پہ اور ہاں جی, وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے زیادہ ایمبیشیس تھے ایک ڈویژن میں سب کانٹیننٹ کی, کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں. اور اس کے لیے انہیں جو بھی نعرہ مارنا پڑا, چاہے وہ مذہب کے نام پہ مارنا پڑا, چاہے وہ کمیونل بیسس پہ جیسے مارنا پڑا, نسلی حوالے سے, صوبائی حوالے سے, وہ انہوں نے استعمال کی ہیں سارے حل. اچھا علی بھائی, میں تھوڑا سا ذرا یہ ہماری جو گفتگو اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. مطلب ایک دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جو مسلم لیگ نے 46 میں الیکشن کی کمپین چلائی تھی وہ بہت ایک کمتر درجے کی تھی. مطلب وہ جو کیا کہہ لیں کہ اس کو جو سیاسی رکھ رکھاؤ یا جو ایک احساس ہوتا ہے دوسرے کا, وہ مثال کے طور کے اوپر اپنی اس کتاب میں, اب میرے سے وہ پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے, لیکن گجرات میں, یہ جو پاکستان کا شہر گجرات ہے, اس میں خضر کے بارے میں اس طرح کے نعرے لگ رہے تھے کہ پتہ نہیں, اب مجھے وہ ایگزیکٹلی یاد نہیں, لیکن میں ڈھونڈتا رہا, مجھے نہیں ملا, کہ اس طرح تھا کہ ایک بندہ کہتا کہ ایک بات بتاؤں, دوسرا کہتا کیا بھائی کیا, کہ لاہور چلو کیا ملے گا, خضر کی بیٹی, واہ بھائی واہ. ہاں, وہ اس کے خلاف نعرے لگے. وہ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے نا تھوڑی سی. دیکھیں, جب 46 کے انتخاب ہوتے ہیں, 46 کے انتخابات میں ظاہر جداگانہ بنیاد پہ انتخابات تھے. میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں. جداگانہ بنیاد کے اوپر انتخابات تھے. جداگانہ بنیاد کے اوپر جب انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ جو ہے اس کو اپنی جو 90-95 سیٹیں تھیں اس کے اندر سے ان کو غالباً 55 سیٹیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, پنجاب میں. اچھا, 55 کے قریب ان کو سیٹیں ملتی ہیں. 96 میں سے یا 95 میں سے 75 کے قریب انہیں سیٹیں ملتی ہیں. ٹوٹل سیٹیں 196 تھیں پنجاب میں اس زمانے میں. پنجاب یونینسٹ پارٹی کو 18 سیٹیں ملتی ہیں. سکھ جو پنتھک پارٹی, ان کو 23 سیٹیں ملتی ہیں. کمیونسٹ پارٹی کو کوئی سیٹ نہیں ملتی. کانگریس کو 50 سیٹیں ملتی ہیں. اس کے اندر وہ سیٹیں بھی شامل ہے جو امبالہ کے ہندو جاٹوں کی سیٹیں. اب وہ یونینسٹ پارٹی کو نہیں مل رہی, وہ اب ان کو مل رہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جنوری 45 میں سر چھوٹو رام بھی فوت ہو گئے تھے. لیڈرشپ رہ کو نہیں گئی تھی ہندوؤں کے پاس, تو یہ اربن ہندو تھے وہ آگے کانگریس میں, جو دوسرے تھے جو رہ گئے وہ بھی ان کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب یہ سارا معاملات ہو جاتا ہے, انڈین کرسچن کو 2 سیٹیں ملی ہیں, اینگلو انڈین کی 1 سیٹ. اب جو مسلم لیگ ہے اس کے جو لیڈر ہیں پنجاب کے, وہ نواب ممدوڑ تھے. اب 55 سیٹوں کے ساتھ آپ حکومت تو نہیں بنا سکتے نا. آپ کو 88 کم از کم سیٹیں چاہیے, میجورٹی چاہیے وہاں پہ, اپنا سمپل میجورٹی چاہیے حکومت بنانے کے لیے. اب وہ سمپل میجورٹی جو تھی وہ اتحاد کے ذریعے یونینسٹ پارٹی کے پاس تھی. جب ان کو دعوت دی گئی سب سے پہلے نواب ممدوڑ کو, تو یہ اکثریت نہیں شو کر سکے, جو ایک ڈیموکریٹک طریقہ تھا. اکثریت شو کی خضر یار ٹوانا صاحب نے. خضر یار ٹوانا نے جب اکثریت شو کی اور وہ ایک جمہوری طریقے سے وہاں کے چیف منسٹر یا پرائم منسٹر سلیکٹ ہوتے ہیں پنجاب کے, اس کو مسلم لیگ نے لیڈر آف دا ہاؤس ماننے سے انکار کیا تھا, جو کہ ایک ان ڈیموکریٹک
وے آف تھنکنگ تھا. انہوں نے کہا کہ اکثریت ہماری ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ یونینسٹ پارٹی آ جائے. اس کے نتیجے میں جناح صاحب جو تھے انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کی, جسے راست اقدام کہتے ہیں, اس کی دھمکی دی. راست اقدام کا جو آغاز ہوتا ہے وہ کلکتہ سے ہوتا ہے, کلکتہ سے, اور وہاں پہ انہوں نے مسلمانوں نے سب سے پہلے اٹیک کیے ہندوؤں کے اوپر, ان کو مارا مورا لوٹا, جان سے بھی بندے گئے. پھر ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ سکھ آ گئے, انہوں نے پھر ان کو مارا. بہار میں پھر ہم جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہوتے ہیں, پھر امرتسر میں ہوتے ہیں. اس طرح یہ جو تھے کیمنل جو رائٹس تھے ان کا آغاز ہوتا ہے. اس دوران جو آپ نعرے بتا رہے ہیں نا, یہ نعرے پھر پنجاب میں خضر یارٹوانہ کے خلاف لگنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ایک مہینہ رہا نا, جنوری سے لے کے فیبرری تک, غالباً 24 جنوری سے 26 جنوری تک, یہ سارے جو یہ جو راست اقدام کی ساری ایجیٹیشن چلی ہے, اور انہوں نے جیلیں بھری ہیں. اور اچھا اس میں دیکھیں اور اب اس سارے جو تناظر میں, اس ساری گیم میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 1939 سے لے کے 45 تک ہوئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد برٹش جو ہیں, اب ان کا بھی دیوالیہ نکل گیا ہے. اب اس سائڈ سے دیکھیں, اب ان کو بھی جو سپر پاورز کا جو ان کا بیج ہے وہاں سے شفٹ ہو کے وہ یو ایس اے کی طرف چلا گیا, اور یو ایس اے اب ان کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, ان کو اب وہ ڈائریکشن دے رہا ہے, جس کے اندر یہ ڈائریکشن بھی تھی کہ یہ کلونیلزم اور اپنے آپ کو اب تم لوگ جو دوبارہ سمیٹو, اور جو کچھ تم لوگوں نے نگلا ہوا ہے اس کو اب دوبارہ اپنی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کرو. ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, ختم ہو گئے تھے برٹش کے پاس, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, یہ قرضہ لے کے تنخواہیں دیتے تھے. تو ان کا بھی دوسری طرف یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے اس کو ایز اٹ از چھوڑ کے چلے جانا. یونینسٹ پارٹی جو کبھی برٹش کے لیے بہت زیادہ, یہ سارے لوگ بلو وائٹ بوائے تھے, ان کے یہاں مفادات ہوتے تھے. 1937 کے بعد یہ سارے مفادات یونینسٹ پارٹی کی بجائے لیگ نے سنبھال لیے. لیگ نے ان کو بندے بھی دیے, ان کو سپورٹ کیا, اور ان کے لیے انہوں نے آئندہ فیوچر میں لائل رہنے کی جو تھی پریڈکشنز بھی کی. اور کیمونزم کے خلاف برٹش کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ لیگ کی جو لیڈرشپ ہے, یا جو نیا ملک بنے گا, اسٹیٹ بنے گی, یہ ہمارے بینیفٹ میں ہوگا, ہمارے مفادات میں ہوگا. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. تو لہذا سر خضر یاد جو تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جو مجھے اب گالیاں پڑ رہی ہیں اور جو میں یہاں پہ زیر خوار ہو رہا ہوں, یہ میری اب کوئی برتھ رہ نہیں گئی یہاں پہ نا. تو جس کی وجہ سے اس نے بھی پھر ریزائن کر دیا تھا. یہ آپ بات کرنے لگے تھے. جی علی بھائی, میں اس کے اندر آپ نے وہ امریکہ کا ذکر کیا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ جو برصغیر کی تقسیم اور پنجاب کی تقسیم کے اندر بہت کم لوگوں کو اس بات کا ذرا اندازہ ہے کہ امریکہ کا کیا رول تھا. میں تھوڑا سا نا اس پوائنٹ کی اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. جی پلیز. یہ جو برٹن تھا اور جو الائڈ فورسز تھیں, یہ ساری کی ساری امریکہ کے ڈیٹ میں تھی. جی. جو بینکنگ کے ادارے تھے اور جو فائنینشیل ٹول تھے وہ سارے اس کے بینکنگ کے ڈیٹ میں تھے. جی بالکل. اور اب سرمایہ دار کا آپ کو پتا ہوتا ہے, اس نے سرمایہ لگانا ہوتا ہے, اس نے انٹرسٹ کے ساتھ پیسے واپس لینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ برٹش امپائر اس وقت پوری دنیا کا ورلڈ ٹریڈ جو تھی نا وہ کنٹرول کر رہی تھی. سنگاپور, انڈیا, یہ ساؤتھ افریقہ, ایجپٹ, کینیڈا, جتنے بھی بڑے ورلڈ ٹریڈ روٹ آپ دیکھیں نا, مطلب اس وقت دنیا پہ نکال کے دیکھیں تو انہوں نے بڑے اسٹریٹجیکلی ان ملکوں کے اوپر اپنی ہیجمنی رکھی ہوئی تھی, قبضہ کیا ہوا تھا جہاں سے دنیا کی تجارت ہوتی تھی. امریکہ کو یہ بالکل صاف ہو گئی تھی بات کہ اب نیکسٹ پاور وہ ہے. یہ جو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے 45 میں, لیکن ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد جو معاشی نظام, دیکھیں ساری ہے نا, وہ یہ تھوڑی سی بحث ادھر چلی گی, لیکن یہ پاکستان کے تقسیم کے تناظر میں امریکہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے.
کہ جو نیا معاشی نظام تھا نا وہ بریٹن ووڈ وہ 44 میں کانفرنس ہو رہی ہے. یس بیٹن ووڈ ٹریٹی ہے. مطلب اس حد تک ان لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی. اور 44 کی جو بریٹن ووڈ کانفرنس ہے اس کے ایک نا یہ ہسٹری کا بڑے مزے کا, جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے تو اس وقت جو نیا اکنامک ورلڈ آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ جو سٹرلنگ پاؤنڈ ہے کینیڈا کا وہ صرف گولڈ میں ایکسچینج ہوگا, باقی ساری کرنسی جو ہے وہ سٹرلنگ پاؤنڈ میں ٹریڈ کریں گی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بین ہی یہ چیز امریکہ نے کی. امریکہ نے کہا کہ ہم اپنا ڈالر پیک کریں گے گولڈ کے ساتھ, باقی ساری دنیا تجارت کرے گی ڈالر. اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی. امریکہ کو جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو چاہیے تھی, اتنی بڑی یہ ریاست, اتنی بڑی اس کی انڈسٹری, اس کے لیے منڈیاں چاہیے. ساری منڈیوں کے اوپر یہ بیٹھا ہوا تھا یہ جتنے ملک ہے نا اسلامی ملک جن کو برٹن سے آزادی اور فرانس سے آزادی ملی ہے, اس کے اوپر شدید پریشر تھا امریکہ کا کہ یہ کھولو تاکہ ہمارا منڈیوں میں مال بکے اور ہم مطلب دولت کمانا شروع کریں. تو یہ امریکہ کا رول پاکستان اور انڈیا پاکستان کی آزادی اور انڈیا کی تقسیم میں بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں تو برٹن جو تھے وہ 40s میں یہ جو ان کی یہ جو دوسری کتاب ہے جنا ڈاکٹر اشتیاق کی, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ برٹن تو مزید 20 سال کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں رہنے کا. بھائی جناح صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, جب ان کو فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے 35 کے ایکٹ سے پہلے جب جناح صاحب سے بات ہوئی ہے کہ سب کانٹیننٹ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی موومنٹ ہم کب چلائیں گے یا کب ہم اس کے بارے میں کہوں, تو انہوں نے کہا یہ تو اب تم لوگ بھول جاؤ آئندہ 40-50 ایئرز, یعنی ان کا خیال تھا کہ شاید 1970s میں بھی اس پہ ہم بات کریں. تو یہ تو ورلڈ وار کا ایک امپیکٹ تھا. میں تو ویسے اس کو کہتا ہوں کہ بدقسمتی تھی کہ برٹش چلے گئے برطانیہ بر صغیر سے, تو اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا کہ بھئی یہ ان کو جلدی جانا پڑا وہاں سے. اچھا علی بھائی, یہ پروگرام ہم تھوڑا سا بس اینڈ کی طرف جاتے ہیں اور جو فسادات ہیں اس پہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے, لیکن آخری جو یہاں پہ نا میرا ایک تھیسس ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ یہ اس پہ آپ بات کریں. دیکھیں مذہبی بنیادوں پہ برصغیر کی جو تقسیم ہوئی تو اس سماج کے اندر کچھ فالٹ لائنز تھیں ہندوؤں, مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان. اگر ہم بات کریں تو کوسچن یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فالٹ لائنز یقیناً اتنی گہری تھیں کہ اگر ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تو اس کی بنیاد پہ قوموں کو الگ کیا جا سکتا تھا. کوسچن یہ ہے کہ کیا قوموں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا یہ ضروری تھا کہ ان فالٹ لائنز کو الگ کر کے الگ ریاستیں بنا کے پھر ان کی فلاح و بہبود کی جاتی, یا ان فالٹ لائنز کو کوئی لیڈرشپ ان فالٹ لائن کو پر کر کے قوموں کی فلاح و بہبود کرتی. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ والا. اور دیکھیں اس میں آج کی دنیا میں امریکہ کی مثال سب سے امپورٹنٹ ہے. ہوائی بھی امریکہ میں ہی ہے نا, کتنا فاصلہ ان دونوں میں؟ 1000-2000 کلومیٹر کا ہوگا, کئی ہزار کلومیٹر کا, 2-2.5 زیادہ ہی ہوگا. جبکہ بنگلہ دیش آپ کے ساتھ جو ہے وہ بیچارہ نہیں چل سکا. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ مفادات کا جو ہے نا ٹکراؤ اور عدم تحفظ کی جو سوچ ہوتی ہے, جو ایک عدم تحفظ ہوتا ہے. آپ نے جو بات کی نا برصغیر میں, دیکھیں بہت ساری قومیں بات تھی, بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جتنی فالٹ لائنز کا بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے کہ جتنی فالٹ لائنز تھی. اب جیسے دیکھیں جناح صاحب سے 1940s میں جو ڈراویڈینز کے جو سربراہ تھے وہ ملے ہیں, ڈاکٹر امبیڈکر ملے ہیں آ کے. اب ڈراویڈینز جو تھے وہ ایک بہت بڑی فالٹ لائن تھی. اب دلت کی جو فالٹ لائن ہے وہ بہت بڑی فالٹ لائن ہے, آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے, جو کاسٹ سسٹم ہے انڈیا کا. اور انڈیا کا جو کاسٹ سسٹم ہے, اس بنیاد نے یا اس سسٹم نے انڈیا کی جڑیں بہت کھوکھلی کی ہیں. جتنے بھی انویڈرز آئے ہیں یہاں پہ, جتنے بھی نئے مذہب ہندوستان میں آئے ہیں, جس میں بدھزم تھا,
جس میں مہاویر کے جو افکار ہیں وہ ہیں، سکھوں کی جو تحریک ہے وہ ہے، مسلمان ہیں وہ ہیں، کرسچینٹی، یہ 5 تو یہ میں نے موومنٹ آپ کو سنا دی ہیں۔ اب ان سب کی کامیابی کے پیچھے جو فالٹ لائن ہے ہندوستان کے معاشرے میں وہ ہے وہاں کا کاسٹ سسٹم، جس کی بنیاد پہ نئے مذاہب کو ہمیشہ وہاں پہ خوش آمدید کہا گیا۔ اب اسی حوالے سے مذہب اور قومیت اور جو ایک لوگوں کا سماجی ایک جو اس کے اندر فرق ہے، ایک کلاس سسٹم ہے، اس کو نہیں ریموو کیا گیا، اور اس کو ریموو اس لیے نہیں کیا گیا کہ جن حکومتوں نے، جن طاقتوں نے یہاں پر رول کیا ان کے اپنے مفادات تھے۔ اب برطانیہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ پورے متحدہ ہندوستان کو ایک اکائی کی صورت میں سب کو ایکول رائٹ دے کے سب کو خوشحال کر کے یہاں سے جائے؟ وہ جب یہاں سے گئے ہیں وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر کے گئے ہیں۔ اور یہ بات تو دیکھیں، اب یہ بات تو اب آن ریکارڈڈ ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جناح کی کتاب میں بھی کیا ہے، اس میں بھی کیا ہے کہ جناح صاحب نے لارڈ للت کو 100% ایشورنس دی تھی کہ ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے جنگ میں، آپ ہمیں اس کے بعد پورا تحفظ دیں گے ہمارے مفادات کا۔ اب جناح صاحب کی دیکھا جائے تو انٹینشن جو ہیں اپنی قوم کے لیے وہ بھی ٹھیک ہیں، یعنی وہ اپنی قوم کے لیے یا مسلمانوں کے لیے جو بہتر سمجھ رہے ہیں اس سے ڈیل کر رہے ہیں، ایون دو وہ اس کو ساتھ یہ بھی ڈیل کر رہے ہیں، یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ہم تو، میرا مطلب ہے کہ فیوچر میں we are ready to serve for you against communism اور against رشیا۔ اور اسی جو سوچ تھی، اسی سوچ کو لیاقت علی خان نے آگے اڈاپٹ کیا۔ وہ یو ایس ایس آر نہیں جاتے انویٹیشن کے باوجود، امریکہ چلے جاتے ہیں وداؤٹ انویٹیشن، وہاں جا کے اسپیچ کرتے ہیں کہ سر وی آر ہیئر اینڈ وی آر ریڈی ٹو سرو یو۔ اور ناٹ اونلی وہ سرو کرتے ہیں بلکہ آگے سے ان کے جو سکسیسر جتنے بھی آتے ہیں ضیاء الحق تک، وہ سارے جس طرح انہوں نے رول ادا کیا ہے، تو اس رول سے ثابت ہو جاتا ہے کہ برٹش نے 100 سال پہلے جو سوچا تھا، بین ہی پاکستان نے وہی رول ادا کیا، ان کی لیڈرشپ نے وہی رول ادا کیا۔ جو ہم نے تاریخ میں دیکھا وہ یہ کہ مسلم لیگ نے جو ایک قوموں کے درمیان فالٹ لائن تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا اپنے پولیٹیکل مقاصد کو گین کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک اور سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے، تو اس کے مقابلے پہ دوسری طرف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، کیا اس نے اس خلیج کو پاٹنے کی کوئی کوشش کی، اس فالٹ لائن کو پر کرنے کی کوئی اٹیمپٹ ادھر سے آپ کو نظر آتی ہے؟ دوسری طرف کی لیڈرشپ سے مراد آپ کی کانگریس کی لیڈرشپ کا؟ جی جی، کانگریس والے جو تھے وہ انہوں نے کبھی بھی کمیونل بنیادوں پہ یا مذہب کی بنیاد پہ پالیٹکس انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ان کے جتنی بھی موومنٹ چلی ہے وہ ایز اے نیشنلسٹ بنیادوں پہ، نیشنلزم کی بنیاد پہ موومنٹ چلی ہے ان کی۔ اب نہرو کے بارے میں دیکھیں، نہرو کے بارے میں بات کرنا جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور نہرو کے اوپر کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں، نہرو صاحب کے اوپر، ایون مہاتما گاندھی کے اوپر بڑے پروگرام کیے جا سکتے ہیں، بہت بکس لکھی گئی ہیں ان کے اوپر۔ یہ جو لوگ تھے میرے نزدیک، جو ہے اپنا نہرو صاحب کی جو شخصیت تھی وہ ایک انتہائی ذہین اور بہت قداور شخصیت تھی، اور وہ ہندوستان کو صرف ایک مذہبی نقطہ نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس کو ایک سیکولر نقطہ نظر سے جس طرح انہوں نے دیکھا، اور جس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ انہوں نے پوری دنیا کے نقشے پہ اجاگر کیا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے، وہ اس بنیاد کے سامنے آج کا ہندوستان اس کی بہت بڑی روشن مثال ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا مذہب کی بنیاد کے اوپر، اب وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم آج بھی پاکستان میں ہمارے ہاں سب سے زیادہ پاپولر پروڈکشن جو ہے وہ علماء ہیں، ملے ہیں، مولوی ہے، ریاستی مذہبی انتہا پسند ہے،
ہندوستان کی جو ڈگریاں ہیں، جو اس کا ادارے ہیں، جو اس کی یونیورسٹیاں جو پروڈیوس کر رہی ہیں، وہ امریکہ، کینیڈا، یورپ کی جو اکانومیز ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے تیار ہیں. اور جو پروڈکٹ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ سوائے افغانستان میں کہیں اور فار سیل نہیں. تو یہ اس کو بیسٹ ہاتھوں ہاتھ مارنے کو تیار. وہ میرا مطلب ہے کہ سب کے سامنے اب جو کچھ پاکستان میں ہوتا ہے مذہب کے نام کے اوپر، پچھلے دنوں جو تماشا ہوا ہے وہاں پہ جو آئے دن ہوتا رہتا ہے. اب دنیا جو ہے وہ تعلیم دے رہی ہے اپنے بچوں کو، کوئی کمپیوٹر کی تعلیم دے رہے ہیں، کوئی میتھمیٹکس کی تعلیم دے رہے ہیں، کوئی فزکس کی تعلیم دے رہے ہیں. مذہب ہر ایک کے گھر کا اپنا مسئلہ ہے. پاکستان کے اندر آج بھی مذہب کے نام کے اوپر آپ تعلیم کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ آج بھی مذہبی تعلیمات کو جو ہے وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے اسکولوں میں نافذ کر رہے ہیں کہ جی قرآن ناظرہ پڑھیں گے یا قرآن یہ تو گھروں میں پڑھانے والی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، سب نے پڑھی ہیں. اوکے علی بھائی، شکریہ بہت بہت. اس ساری جو بحث ہوئی، اس بات کا نتیجہ جو ہے وہ جون ایلیا کا شعر یاد آتا ہے کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. یہی ممکن تھا جلی اتنی اجلت میں. بات تو بالکل درست ہے. وہ اپنا پاکستان کے مسئلے کے اوپر جب کبھی بات کریں نا تو کہتے ہیں نا کوئی ایک آدھا مسئلہ ہوگا، چلو اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا مصفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی غم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پاکستان کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو اتنے زیادہ موضوع جو ہے وہ ذہن میں آ جاتے ہیں، اتنی وہ ڈائیورسٹی آ جاتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ کس کو بات کریں، کس کو چھوڑیں گے اس موضوع کو نا. تو اگلے موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ 46 کے الیکشن میں کیا ہوا، حالات کیا تھے، اور پنجاب میں جو بلڈ شیڈ ہوا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور اس کا ذمہ وار کون تھا، کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اگر کیا جا سکتا تھا تو کیوں نہیں کیا گیا. تو یہ سب باتیں پھر ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، بہت بہت شکریہ، مزہ آیا بات کر کے. تو پھر ناظرین ہم آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اچھا جی، خدا حافظ. اوکے، تھینک یو.